अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, माइट इज राइट के असूल के तहत अमेरिका तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए उनके मुल्क से अगवा करके अमेरिका ले गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला के सदर पर लगातार मंशियात की स्मगलिंग समेत दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए जा रहे थे और अब निकोलस मादुरो का ट्रायल न्यूयॉर्क की अदालत में चलाया जाएगा। यकीनन इस ट्रायल का अंजाम भी वही होगा जो कि सद्दाम हुसैन के ट्रायल का हुआ था। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दी गई थी और अब लगता यही है कि वेनेजुएला के सदर को कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी। अमेरिकी सदर के इस इक़दाम ने दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ऐसी कार्रवाइयां मशरिक़ वस्ता या बरे आज़म अफ्रीका में करता रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने जनूबी अमेरिका के बरे आज़म के मुल्क के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया और मेक्सिको को भी संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अब वेनेजुएला का निजाम हम चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक हमें इस बात का यकीन ना हो जाए कि वेनेजुएला के हालात मुनसिफाना इंतखाबात के लिए साजगार है। यानी अब अमेरिका वेनेजुएला के तेल के ज़खायर, जो कि माहिरीन के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा है, से इस्तेफादा करेगा। यहां से ये सवाल भी पैदा होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क क्यों कर अपने सदर की हिफाजत न कर सका। किसी भी मुल्क की सलामती महज दिफा पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि मुल्क के अंदरूनी मामलात भी दिफा में खातिर खा किरदार अदा करते हैं। मादुरो ने 2024 में जो इंतखाबात करवाए उसमें अपने सियासी हरीफ और अपोजिशन लीडर कोरिना साहिबा जो है वो उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया। वो कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर पर 15 साल पाबंदी आयद की थी, लेकिन अपोजिशन इस फैसले का जिम्मेदार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को ही करार देती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वेनेजुएला में होने वाले इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, जिसमें निकोलस मादुरो को इबरतनाक शिकस्त हुई, लेकिन उन्होंने नताइज तस्लीम करने के बजाय बाजू इक्तदार में रहने को तरजीह दी, जिससे वो अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हो गए। निकोलस मादुरो की इक्तदार से चिपके रहने की जिद के बाइस अमेरिका को उनको पकड़ने के लिए अंदरूनी मदद मैसर थी, वरना यह कैसे मुमकिन है कि किसी भी मुल्क के सदर को महज मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के बाइस कोई दूसरा मुल्क रात के अंधेरे में ऑपरेशन करके उठा ले जाए। इसमें हमारे लिए भी एक सबक है, और यह है कि हमें अपने आपसी मामलात को जल्द अज जल्द ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि साहिब नजर लोगों का कहना है कि 2026 का साल जैसे जैसे बढ़ेगा दुनिया की मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि आगाज जो है उसमें वो जो है इस चीज को इंडिकेट भी कर रहा है, डिपिक्ट भी कर रहा है। हमारे साथ मेहमान शख्सियात है, उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा इस इशू के ऊपर भी, और एट द सेम टाइम जो हमारे इंटरनल बहुत सारे मामलात हैं, जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके हवाले से भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेंटर नासिर भट्ट साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफी जान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। नासिर भट्ट साहब सर, इसी से गुफ्तगू का अगर आगाज कर लूं, एक बड़ा ही, जैसे मैंने भी कहा ना कि हैरत में तारीख कर दिया, मुब्तला कर दिया दुनिया को जो एक एक्ट किया गया अमेरिका की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? कुछ सबक है हमारी पॉलिटिकल एलीट के लिए भी इस सारी सिचुएशन के अंदर, गवर्नमेंट के लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सबक बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वही है कि अपने मुल्क की हिफाजत सबसे पहले अपनी आवाम होती है। अगर कोई फोर्स भी कहीं लड़ती है, आवाम साथ हो तो उसमें जज्बा और एक ऐसा कहते हैं कि आपस में इतना होना चाहिए कि जब इंटरनल मामलात में वो तो हम बैठ के हल कर रहे हैं, जब कोई बाहर से आके आपके ऊपर इस तरह हमला करे या कोशिश करे तो हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने हिंदुस्तान वाली, उसने हमारे साथ ये किया, हम सब इकट्ठे हो गए और हमने वो 3 गुना ज्यादा ताकत वाला हिंदुस्तान भाग गया। तो मुराद अब ये जो देखें, जो इंटरनल मसाइल होते हैं ना, उस काल हमेशा ये होता है कि दोनों तरफ से एक तवाज़ुन बरकरार रहे, बातचीत के जरिए। हमेशा ये जो अमेरिका ने किया, कोई भी इसको अच्छा नहीं कह रहा। ये तो देखे ना, ये क्या है, ये तो एक आपने ना, ये जमहूरियत के नाम पे ये तो नहीं होता ना। वहां अगर उनके आपस में कोई इंटरनल मसाइल थे, उन्होंने हल नहीं किए, इसी को इस तरह का एक मामला हल करने में इंटरनल लोग शामिल थे। जी जी, तब ये हुआ ना, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो हम इसीलिए कभी आप कह रहे हैं अमेरिका ने जो किया उसको कोई अच्छा नहीं कह रहा, हम भी अच्छा नहीं कह रहे। हम तो बड़े एक्साइटेड थे, हम उनको अमन का नोबेल इनाम भी दिलवाना चाहते थे, अभी भी दिलवाना है वैसे। नहीं, वो देखे ना, मैं एक बात बताऊं, अगर वो कोई अच्छा काम करेगा तो दुनिया का हर बंदा उसको एक अच्छा कहे। ये क्या हो रहा है, ये अमन साहब कुछ कोई भी उसको अच्छा नहीं कह रहा। और वो जो ट्रम्प साहब है वो कहता है नहीं, मैं तो तवाज़ुन बरकरार रखूंगा, मैं तो जंगे खत्म करूंगा। शफी साहब से बात कर लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन वैसे अमेरिका अच्छा बुरा नहीं करता, अमेरिका अपना मफाद देखता है, हमें भी फोकस है। देखें, जब भी जरूरत पड़ी है ना अमेरिका को, उसने अपने मफाद के लिए हर किसी को, हमें चाहिए कि हम ये सोचें
کہ جو ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کیا اس میں ہمارا اپنا نقصان تو نہیں؟ اپنا ہم پہلے فائدہ دیکھیں یا اپنے آپ کو پہلے پروٹیکٹ کریں پھر باہر کی. ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ آ رہا ہے اور ٹرمپ ہمیں چھڑائے گا. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. چلے میں شفیع جان سے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا اس مسئلے میں بھی ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن تھوڑا سا اگر یہاں سے سر گفتگو کا آغاز کر لیں کہ ہمیں اپنی صفحے درست کرنی چاہیے, کچھ سبق بھی حاصل کرنا چاہیے دنیا میں ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے. آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ممالک کو اس حد تک بھی کمزور کر سکتی ہے کہ آپ کے اپنے ملک سے آپ کے صدر کو دوسرا ملک اٹھا کے لے جا سکتا ہے؟ جی شفیع صاحب. جی میرے سے سوال ہے. جی سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جس طرح ناصر بٹ صاحب نے کہا بالکل ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ قومی ہی ہوتی ہے فورسز کے پیچھے جو جنگیں جیتے جا سکتی ہیں. جب پوری قوم فورس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو ہی فورس آگے کامیاب ہوتی ہے. آپ نے اس کی مثال دیکھی ہوگی کہ جب مئی میں جو ہوا انڈیا نے جارحیت کا مظاہرہ کیا تو تمام قوم جو تھی وہ فورسز کے پیچھے کھڑی تھی اور فورسز نے وہ جنگ جتوائی. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں کمزور پڑ جائے, تو ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. جس کے پاس جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے. اگر مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا تو ملک میں جمہوریت بھی اسٹرانگ ہوگی, ملک میں پولرائزیشن بھی نہیں ہوگی, اور جس کو جو مینڈیٹ مل جائے اس کو وہ سونپا جائے. اس طرح نہ ہو کہ ووٹ ایک بندے کو پڑے اور نکلے کسی اور کا, جس طرح 2024 میں ہوا. ہماری لڑائی بھی یہی ہے اور ہم چاہتے بھی یہی ہے. ہم جو تو اس میں بنیادی نکات بھی یہی ہیں کہ جس کو جو مینڈیٹ ملا اس کا احترام کیا جائے, اس کو واپس کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا 8 فروری میں کو پوری قوم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, ان کو وزیر اعظم منتخب کیا. وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ان کو اڈیالہ جیل لے جایا گیا, نہ کہ وزیر اعظم ہاؤس لے جایا جاتا ان کو. اور وہاں سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے 9 اپریل کو رجیم چینج ہوا, اس کے بعد 9 مئی کے بعد 8 فروری, یہ ایک سیکوینس ہے. اور اس کے بعد اس ملک میں پولرائزیشن سٹارٹ ہوئی. ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس کو جو مینڈیٹ ملا اس پہ بات ہو, اور جس کو جو مینڈیٹ ملا اس کی واپسی پہ بات ہو. اگر اس پہ واپسی پہ بات نہیں ہو سکتی تو ملک میں فریش الیکشن کرائے جائے ایک نئے ACP کے انڈر. اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں وہ جلسہ گاہوں میں ٹی وی ٹاک شوز پہ کہنے کا وقت گزر چکا ہے. اب آپ کو مذاکرات کی میز پر جو لوگ اس وقت صاحب اقتدار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور میں سیاسی قوتوں کی بات کر رہی ہوں سر, تبھی یہ معاملات آپ کا جو بھی مطالبہ ہے, یہ جو ملاقات والی بھی بات ہے نا, اس پر بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ملاقات ہوگی تو بات آگے بڑھے گی, تب بھی آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں, گورنمنٹ سے بات کریں, اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیں گے. اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کو ہم ناجائز حکومت مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ حکومت بے بس ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں کا وزیر اعظم ابھی بھی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی چیز ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں, تو ہم ان سے کس طریقے سے بات کریں؟ اگر بات کرنی ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم مذاکرات سے انکار نہیں کر رہے. لیکن مذاکرات کے لیے شفیع جان صاحب, لیکن سر جو آپ جو سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں نا, اس سٹینڈرڈ کے مطابق تو اس ملک میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. پھر آپ کا الیکشن ہوا تھا, آپ لوگ جب اقتدار میں آئے تھے یہ کہتے تھے RTS کی حکومت ہے, RTS بیٹھ گیا تھا. وہ گورنمنٹ کیسے چلتی رہی, اس میں کون کون انوالوڈ تھے, ریاستی اداروں کا کیا کردار تھا, خان صاحب نے بعد میں ہمیں خود بتایا. تو سر پھر اگر یہ لوگ اس وقت یہ ڈیڈ لاک کریٹ کرتے, یہ ملک کبھی بھی نہ چل سکتا سر, جو ڈیڈ لاک آج آپ کریٹ کر رہے ہیں, اور ملک آگے نہیں جا رہا. دیکھیں اگر 8 فروری کی رات کو نواز شریف کہتا کہ میں ہار گیا ہوں, میں اپنی سیٹ ہار گیا ہوں, مریم نواز اپنی سیٹ ہار گئی ہیں, شہباز شریف اپنی سیٹ ہار گئی ہیں, اور ہم اس ریزلٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اقتدار جو ہے وہ عمران خان کے سپرد کرتے ہیں, تو نواز شریف آج ایک بہت بڑا لیڈر ہوتا. نواز شریف کا جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, اس سے وہاں آج کل جو ہے وہ بالکل لیٹے ہوئے ہیں. نواز شریف تو بیسیکلی مائنس بھی ہو گئے ہیں, ان کی جماعت نے خود ان کو مائنس کر دیا. وہ ایک سائڈ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا سینیریو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اقتدار کے بدلے تو ان کا بھائی لے رہا ہے, اور بھائی جس طرح لیٹا ہوا ہے, جس طرح فرما برداری کر رہا ہے, تو اسی فرما برداری نے ہی نواز شریف کو مائنس کیا ہے. پہلی جواب لے لیں, بریک صاحب سے تفصیل سے لوں گی نا, پھر آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. لیکن جو میں نے سوال کیا سر, اس کا جواب پھر بھی شفیع صاحب نے نہیں دیا, کیونکہ سوال میں یہی کر رہی تھی کہ پھر اس طرح تو 2018 میں بھی خان صاحب کہتے ہیں یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے, RTS بیٹھ گیا, میں میاں صاحب کے آگے جو ہے وہ قبول کرتا ہوں ہار کو, لیکن آپ لوگوں نے بھی یہ نہیں کیا نا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آگے اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شفیع جان صاحب نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ اگر 8 فروری کو آپ تسلیم کر لیتے کہ آپ لوگ اپنی نشستیں نہیں جیتے ہیں, یہ مسئلہ ہی نہ پڑتا. مینڈیٹ ہی نہیں آپ کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, کوئی بات کرو تو آپ لوگ کہتے ہیں ہم پوچھ کے بتاتے ہیں. دیکھیں شفیع جان کی باتوں سن کے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور یہ بھی ہو رہا تھا کہ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے, ان کے سامنے سب کچھ ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ لوگ یہ ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو 8 فروری کو عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہوں نے بننے نہیں دیا. بھائی 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کے بعد آپ گئے دوڑے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ, یا پیپلز پارٹی والے آپ کے پاس آئے کہ آئیں جی حکومت بنائیں؟ نہیں یہ تو نہیں گئے, خیر ہاں نہیں وہ آئے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانا بھی کہ وہ آئے, انہوں نے مانا بھی وہ آئے, ٹھیک ہے. ان کے بعد یہ آپس میں نہیں بیٹھے کیونکہ ان کو یہ سیاسی لوگ اس طرح نہیں کرتے جو یہ کر رہے ہیں. یہ نہیں آئے, حکومت ہم نے بنائی ایک کولیشن کی. 2018 میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا یہ کام, وہ رجیم ساری, کوئی جیل میں ہے کوئی کدھر ہے, وہ ثاقب نثار سارے مل کے آپ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک پوری سازش کی جو بے نقاب بھی ہو چکی ہے, کہ جی پاناما بنایا. وہ آصف سعید کھوسا نے کہا, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم باہر نکلتے ہیں, اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہارا مسئلہ کرتا ہوں. کیسے بنایا گورنمنٹ؟ نہیں انہوں نے پاناما, گورنمنٹ بھی ان کی نہیں, میں بتاؤں نا, انہوں نے پاناما کا ایک بہانہ بنا کے روڈوں پہ نکلنے لگے. جب ان کی بات نہیں چلی تو آصف سعید کھوسا نے کہا ہمارے پاس آؤ. یہ پہلے پاناما کے لیے یہ گئے تو عدالت نے ان کو واپس بھیج دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. پھر اس یہ تو اچھی سٹوری ٹیلنگ ہے نا جو آپ کا, یہ سٹوری ٹیلنگ ہے جو آپ کرے. دیکھیں نا, پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو آپ کے دور میں جس طریقے سے ابھی وہ جیل میں ہے, پہلے PDM 1 میں ان کو اریسٹ کیا گیا, ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے. میں ساری بات کا جواب دیتا ہوں ان کو, میں ذرا وہ پورا سینیریو بتا دوں. آپ نے پھر بڑے مزے سے صاحب کے ساتھ مل کے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے, سپریم کورٹ کے ججز آپ نے ساتھ ملائے, پھر آپ نے کیا کیا گول کھلائے. آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا, فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ نے کہا جو آپ کے ساتھ لوگ شامل تھے, جو حکومتیں, آپ اکیلے تو نہیں نا آپ نے حکومت بنائی, آپ کو ملایا گیا. وہ دیکھیں وہ جہانگیر ترین جہاز بھر کے لاتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہی جہانگیر ترین. پھر انہوں نے کیا کیا, ہم آ رہے ہیں, ہم پاکستان A1 کر دیں گے. 3 سالوں میں A1 کر دیا. تنگ ہو گئے, ان کو لانے والے انہوں نے بھی کان پکڑ لی کہ کون لوگ آگے. پھر ہم نے ان کو اٹھایا, میں بتا دوں یہ وہ سازش تھی. نہیں حکومت میں آگئے, پہلے PDM 1 میں, اب دوبارہ حکومت میں آگئے, کریں نا احتساب. میں بتاتا ہوں احتساب شروع ہے. کس کا احتساب کیا؟ ایک کا ہو گیا نا فیض حمید کا, وہ اکیلے تھے, وہ اکیلے کچھ کر سکتے, سارے کٹھے تھے, تو پھر سب کا کریں. میں بتاتا ہوں نا باری باری. میں بتاؤں ایک بات, اور نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں سب لوگ بے نقاب ہوئے, ثاقب نثار کسی کا جا سکتا ہے, آصف سعید کھوسا کدھر ہے, اجاز الحسن سپریم کورٹ کا جج اس نے بننا تھا, چیف جسٹس, بھاگ گیا. سر یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے, یہ وقت کا پہیہ گھومے گا تو کچھ ٹائم کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے بھی یہاں پہ بیٹھ کر ایسے ہی بتائیں گے کہانی کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, کس نے زیادتی کی. اور یہ سٹارٹنگ اس وقت ہوئی, ملک اچھا بھلا چل رہا تھا, عوام قوم خوش تھی, لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا. انہوں نے آ کے موڑا. پھر کیا ہوا, ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی, ان کو حکومت نے جیل نہیں بھیجا عمران کو, وہ لنڈن سے پیسہ آیا نا 190 ملین. وہ کیس ہم نے بنایا, یہ ثابت نہیں کر سکے. وہ ملک ریاض وہ بتا دے گا حکومت برطانیہ نے پیسے بھیجے, انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈالے. اس بحث میں پڑھنا نا یہ بحث اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو کمز اراؤنڈ کہتے ہیں نا, کہ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. یہ آپ نے جو, اگر آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے. یہ بات اپنے لیے بھی آپ لوگوں نے سوچی ہے نا کہ سر مستقبل میں آج جو آپ بو رہے ہیں آپ وہی کریں. نہیں, میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں کہ بھائی جو جس جگہ آپ ملک کو لے کے چلیں گے, ویسے آپ لوگوں کے نا یہ گفتگو آپ گورنمنٹ کے لوگ بھی آگے کرتے ہیں نا, لگتا نہیں ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. نہیں ہم چاہتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, اچھا یہ رویہ نہیں, دیکھیں ابھی ادھر بتائیں مجھے, یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کے پاس پاور نہیں ہے, پھر ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں بات کریں گے. ان کی نیت دیکھیں نا, انہوں نے کہا ہے ویسے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے تو ہم رسپونڈ کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا جی ان کے پاس پاور نہیں ہے, یہ ہم سے کیوں بات کریں, وہ ویلا کریں گے, ہم مذاکرات کریں گے. عمران خان نے کہا اس کے KPK کے وزیر اعلیٰ کو تیاری کرو, احتجاج کرنا ہے. کیا ان کی جماعت میں کوئی ایسا شخص اس قابل نہیں ہے
کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوتا. پی ٹی آئی تو کوئی نہیں نا. عمران خان اپنی جماعت پہ اعتماد نہیں کر چلے میں سے بات کرتی ہوں. یہ چیزیں اور یہ ایسے چلیں گی تو پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. رویہ نہیں چینج کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں 26 بھی گزرے گا, 27 بھی ایسے گزرے گا, پھر الیکشن آئیں گے. الیکشن میں ہمیں معاملات ہے نا, میں کہتا ہوں جی کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے, یہ کہتے ہیں الیکشن شفاف نہیں ہوئے, اس کے لیے ہمیں اکٹھا بیٹھنا ہے نا. تو بیٹھیں گے تو بات ہوگی. اچھا یہی والی بات میں نے پہلے بھی یہی نقطہ رکھا تھا شفیع جان صاحب, جس کا جواب نہیں آیا, کہ کوئی بھی ایشو ہے نا, الیکشن شفاف نہیں ہے, یہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, پرائم منسٹر کو آپ نہیں مانتے, حکومت, وہ کہتے ہیں آپ آ کے بیٹھیں گے, ان سب پہ تبھی بات ہو سکتی ہے. آپ کو خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے, آپ آ کے بیٹھیں گے, وہ ایشو بھی ریزالو ہو سکتا ہے. ڈیڈ لاک اگر ان کے اینڈ سے ہے, رویہ یہاں درست نہیں ہے, رویہ سر آپ کی طرف بھی درست نہیں. اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پر ریڈیوس ہو گئے ہیں کہ ہمیں آ کے بھیک مانگنی پڑتی ہے, ملاقات کے لیے بھی منتیں بھی کرنی پڑتی ہیں, اس کے اندر ہمارے اپنوں کا ہاتھ شامل ہے. کوئی سر کنفیوژن چل رہی ہے پارٹی میں اس وقت, کون کس کو بلیم کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بیٹھنے پہ جہاں تک بات ہے, ہم نے بیٹھنے سے انکار نہیں کیا, لیکن ہم نے پہلی بھی 2-3 دفعہ ٹرائی کی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی ہماری جو تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ایک اسٹریٹ موومنٹ ہماری تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے, اور اس بکلاہٹ کا نتیجہ یہ تھا کہ پنجاب کی حکومت میں نے وہاں پہ کرفیو لگا دیا, وہاں پہ ہماری موومنٹ کو روکا, وہاں ہمارے لوگوں کو اٹھایا, ایف آئی آرز کاٹی, جیلوں میں ڈالا, ریڈز ہوئے, لاہور کی بتیاں بجھائی گئی, لاہور کے اطراف میں ناکے لگائے گئے. تو یہ ایک بکلاہٹ کا شکار ہے, یہ خوف ہے سہیل آفریدی کا. اور جب سہیل آفریدی صاحب ایک اسٹریٹ موومنٹ کو تحریک بنانے نکلے ہیں اور وہ تحریک بن رہی ہے, تو ان کو مذاکرات یاد آ گئے. مذاکرات اس طرح تو نہیں ہو سکتے. جو طریقہ انہوں نے ہمارے ساتھ, جو کاروائیاں انہوں نے پنجاب میں, ناصر صاحب مجھے بات کرنے دینا. میں نے آپ سے ان سے ایک بات کہی ہے. جی آپ مکمل کریں سر. جی شفیع صاحب مکمل کرنے بات. میں بات کروں, میں نے آپ کی بات میں کوئی ٹوکا ہے؟ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی. میں نے ان کو ایک ہنٹ دیا ہے کہ مذاکرات کا یہ نتیجہ ہے جو آپ سن رہے ہیں کہ ہم کیوں مذاکرات کریں. چلے اب کیونکہ انٹرپشن ہو ہی گئی ہے شفیع صاحب, تو ضمنی سوال میرا بھی ایڈ کر لیں, کیونکہ جو بات ابھی آپ کر رہے تھے نا سر, یہی تو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خالی انہوں نے مذاکرات کی بات نہیں کی سر, یہ انہوں نے آپ کے ریاکشن میں مذاکرات کی بات نہیں کی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ آیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ اچکزئی صاحب کی بات پر منوان عمل کریں. جب وہ مذاکرات کی بات کریں, آپ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کریں, یہ کیسے جاتے ہیں؟ اس سے پہلے ہاں دیکھیں, اس سے پہلے بھی ہم نے 2-3 دفعہ مذاکرات کی ٹرائی کی. گوہر صاحب نے چیزوں کو آگے لے کے گئے, وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار مذمت ہو یا مذاکرات ہو, وہ نتیجہ خیز ہو. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کی شکلیں دینے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کا, نہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم تمام تر فوکس اپنا اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے ہمارا, ہم فوکس نہیں ہٹانا چاہتے. مذاکرات کی ذمہ داری اچکزئی صاحب کے پاس ہے, اچکزئی صاحب کے. پھر تو آپ خان صاحب کی ہدایات پر عمل نہیں کرے. خان صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے. کون سی ہدایت ہم نے نہیں مانی؟ انہوں نے کہا اچکزئی صاحب کی ہدایات پر عمل کریں. اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں, آپ کہہ رہے ہیں ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. مجھے فنش کریں گے تو آپ بھی سمجھ پائیں گے اور آپ کے دیکھنے والے بھی پائیں گے. کبھی آپ بیچ میں آ جاتی ہے, کبھی ناصر بٹ صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں. مجھے تو سوال پوچھنے دینا, میرا حق ہے سوال پوچھنے کا. چلے مکمل کر لیں. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو بالکل خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے اچکزئی صاحب کو, اور اچکزئی صاحب کے ساتھ ہم بنیادی چیزوں پہ پرنسپلی ایگری ہو چکے ہیں کہ ہم اس بار غیر مشروط مذاکرات کوئی نہیں کریں گے. ہمارے مذاکرات ہوں گے تو مشروط ہوں گے. اس میں سے 4 سے 5 نکات بڑے بیسکس ہیں, جس میں 8 فروری کا مینڈیٹ کی واپسی ہے, جس میں نئے الیکشن پہ بات ہوگی, جس میں نئی ای سی پی کی جو الیکشن کمشنر آف پاکستان ہے اس کی تعیناتی ہوگی, جس میں عمران خان تک رسائی شامل ہے. اگر ان چیزوں پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, بالکل وہ بات کرے, وہ مذاکرات کو آگے لے کے جائیں. ہم تمام تر فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے ہمارا اور سہیل آفریدی صاحب کا. سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں, اب وہ ہم سندھ جا رہے ہیں, سندھ کے بعد ہم بلوچستان جائیں گے, اور ہم پورے پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے, اور یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گی. اگر اچکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات سے کوئی حل نکال سکتے ہیں, ان بیسک نکات پہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, بالکل ان کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ آگے بڑھے, حکومت سے بات چیت کریں. جی شفیع جان صاحب نے, یہ تو مجھے ویسے نان سٹارٹر ہی لگتا ہے. میں بتاتا ہوں, سب سے پہلے کبھی شرائط پہ مذاکرات نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے, اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے, دماغ سے نکال دیں
کیا موومنٹ آپ کے پاس موومنٹ تو ہے پھر ہم کیا؟ نہ ہی سمجھیں۔ آپ ایک سناب سنیں، وہ کہہ رہے پھر ہم نہ ہی سمجھیں، نہیں تو یہ تو آپ کی باتوں کے بعد نہ ہی ہے نا، آپ خود ہی نہ کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے اگر آپ مذاکرات شرائط سے کریں گے تو وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ دوسری بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈر کے مذاکرات کریں، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ جس طرح کا طریقہ 2 سال سے اپنا رہے ہیں نا اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کے سلے میں جو آپ نے غیر قانونی طریقے سے جو اپنی فورسز پہ 26 نومبر یہ اگر دوبارہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے سخت آپ کو جواب ملے گا، کیونکہ یہ پاکستان عوام جو حکومت ہے نا، عوام کا تحفظ اس کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ آپ نے اگر یہی کام کرنے ہیں جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا ان کی باتوں میں کتنا کنٹراڈکشن ہے۔ ہم نے موومنٹ کرنی ہے، ہم کراچی جا رہے ہیں، پنجاب میں جو کچھ آپ نے پنجاب میں حاصل کر لیا ہے نا وہی آپ کراچی نہیں میں سر، بھی لیکن حاصل پنجاب کریں میں گے۔ جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا نہیں آپ مجھے بتائیں، تھوڑا سا ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے افسوس ہونا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ نے ویژول دیکھے پنجاب اسمبلی کے اندر جو لوگ انہوں نے کیے حال کیا کیا سر؟ آپ کو اچھا پھر آپ میں بتا دوں ویڈیو آپ آئے ہوئے مہمان کو دھکے ماریں نہیں آپ گے، نے ان دیکھے سے سوال کریں گے، آپ منشیات لے کر آئے ہیں۔ سیکورٹی والے ہیں، دیکھیں ایک مہمان آ رہے ہیں، ان کو کہا گیا کہ جو آپ کے مہمان آ رہے ہیں ان کی تصویریں نام دے دیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب کے میرے شو پہ تھے، اس کے اگلے دن انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واٹس ایپ بھی کروں گا، میں نے ایک بندے کی فہرست پرووائڈ کی تھی، وہاں پہ صرف کنفیوژن کریٹ کی گئی، یہ غلط بیانی ہے کہ میں نے نہیں دیکھیں یہ جب اس کی انکوائری اب ہوئی ہے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ بھائی نہ انہوں نے تصویریں بھیجی، پھر سیکورٹی والے ہیں وہ آپ کو ایک ایک کر کے اندر لے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو دھکے دیے، پارلیمنٹیرینز ہیں، نہیں تو اچھا مجھے بتائیں تو کیا کریں؟ اسی طرح جانے دیں اگر وہاں کچھ ہو جاتا۔ پنجاب اسمبلی کو صرف سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ کی پی کے پارلیمنٹیرین نہیں یہ نہیں دیکھیں نا، میں بھی جب جاتا ہوں پنجاب سے، میں اگر پنجاب اسمبلی جاؤں کسی جگہ تو میں اپنا نام ہر چیز بھیجوں گا، وہاں کے مجھے پہچانیں گے، اور پھر جو ان کی زبان تھی، جو ان کا طریقہ کار تھا، کیا یہ کوئی مذہب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ سیکورٹی والوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، برا بلا کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور زبردستی اندر گھس رہے ہیں۔ سر کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی دھکے مارے گا تو آپ بھی ایسے ہی نہیں ہم کیوں دھکے ماریں گے؟ دیکھیں ایک انہوں نے اور بات کی کہ ہمیں روکا جگہ جگہ، بھائی آپ کو جگہ جگہ روکتے آپ اٹک کراس نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں، آپ کو تو سیکورٹی دے گی کہ آپ عزت کے ساتھ آئیں، اور آپ کو لاہور تک آپ گئے پنجاب اسمبلی کے اندر جا کے کچھ آپ نے کیا۔ نہیں سر وہ بیڈ آپٹکس تھی، بیڈ پالیٹکس تھی جو آپ لوگوں کی طرف سے ان کو ویلکم کرتے، ان کو اتنا اچھا مہمان ٹریٹمنٹ دیتے جو پنجاب کی روایات کے مطابق ہوتا کہ ان کے پاس مارجن ہی نہ ہوتا برا مجھے آپ بتائیں نا انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو سیکورٹی والوں کے ساتھ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو گالیاں دے رہے ہیں ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں۔ وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس اسٹریٹ موومنٹ ہے ہی نہیں، پاور ہے ہی نہیں، آپ لوگوں نے کامیاب کر دیا سر ان کا دورہ، کنٹروورشل بنا کے ایشوز کریٹ کر کے شاید ناکام بھی ہو جاتا۔ آج میں ان کو ایک اور بات بتا دوں، یہ جا رہے ہیں نا کراچی، وہ بھی ان کے ساتھ نا مجبور ہو کے ایسے ہی کریں گے، نہیں کریں گے۔ چیف منسٹر سے تو ملاقات کی دعوت دے چکے ہیں۔ چلے میں آپ دیکھ لیں نا، یہ لوگ آپ دیکھ لیں کیا کریں گے، ہم کیوں روکیں کسی کو؟ آپ پنجاب اسمبلی جائیں، آپ بلوچستان جائیں، آپ سندھ جائیں، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن سر قومی اسمبلی کو کور کرنے ہم تو وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، ہم اپنا جرنلسٹ کا کارڈ بھی دکھاتے ہیں تو سر وہاں کوئی سیکیورٹی چیک نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے پارلیمنٹیرین نہیں آپ کو وہاں دھکے ملتے ہیں کبھی؟ نہیں ملتے، جب تک آپ کو اس طرح کی سچویشن نہیں، اس لیے کوئی اس طرح سے آگے چیک بھی نہیں کرتا نا جیسے آپ لوگوں نے ان کو سر چیک کیا۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں، اس ایشو پہ ویورز ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے شفیع جان صاحب، وہی بات ہے کہ از دیر اے وے آؤٹ آف دس سچویشن؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے کب سے تیار ہیں، 2011 تک چلے جائیے، ساتھ مل کر بیٹھنا، رواداری قائم کرنا، مذاکرات کے عمل کو شروع کرنا، اس کے بیچ میں راستے میں رکاوٹ ہمیشہ بانی پی ٹی آئی رہے ہیں۔ یہی بات ابھی سینیٹر صاحب بھی کر رہے تھے پہلے بھی کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ مذاکرات نہ سر مشروط ہوتے ہیں، نہ کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے ہوتے ہیں، نہ آدھی پارٹی سڑکوں پر نکل کے باقی آدھی کہہ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں۔ مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے کہ مذاکرات اس طرح بھی نہیں ہوتے کہ جب ہماری تحریک مومنٹم پکڑتی ہے تو آپ کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ مذاکرات اس طرح بھی نہیں ہوتے کہ جب بیرسٹر گور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں مہینے 2 مہینے گزار لو پھر نہ کر دیں گے۔ مذاکرات اس طرح بھی نہیں ہوتے کہ جب آپ پہ 26 نومبر پہ پریشر پڑتا ہے تو پھر آپ صبح سویرے جیل کی گیٹس کھول دیتے ہیں۔ مذاکرات اس طرح بھی نہیں ہوتے جس طرح آپ ابھی جو اپنی ڈیمانڈز سامنے رکھے۔ دیکھیں ڈیمانڈز ہماری کیا ہے، ہم اس ناجائز حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم ایک حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہم بات کریں گے، اس حکومت کی فریش الیکشن کے لیے ہم بات کریں گے، ہم اپنے مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کریں گے،
हम अपने लीडर की रिसाई तक नहीं उस शफी पे साहब बात वैसे करेंगे। ये वैसे सॉरी इंटरप्ट करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप ये कहें कि यस्मीन मैं आपके प्रोग्राम पे तब आऊंगा जब आप प्रोग्राम होस्ट नहीं करेंगे। इट डजंट मेक सेंस ना कि आप कह रहे हैं कि मैं आपसे बैठ के बात करूंगा लेकिन आप अपनी हुकूमत छोड़ दें, फिर आप किससे बात करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, सुने ना जी सर। आप अगर आप मेरे प्रोग्राम को हाईजैक कर लें और मेरी सीट पे आप बैठ जाएं, बिल्कुल मैं ये डिमांड करूंगा कि मैं उसी टाइम इस प्रोग्राम पे आऊंगा जब आप इस प्रोग्राम को छोड़ के जाएंगे। आप मेरी सीट पे, आपने मेरे मैंडेट पे कब्जा किया हुआ है, आपने मेरी सीटों पे कब्जा किया हुआ है। आप करूंगी वैसे सहाफी ने सवाल पूछा था, आपको जवाब देना चाहिए था। मेरी इसके ऊपर हम्बल सी सबमिशन ये है, बदतमीजी की इजाजत सहाफी को भी नहीं होनी चाहिए, सियासतदान को भी नहीं, लेकिन सवाल के ऊपर पेट ना करें सर। ये नहीं, मैं तो आपको बहुत बड़ा सहाफी समझता हूँ, आप बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान का नाम है। अगर आप उन सहाफियों की तारीफ करेंगे या उन सहाफियों के क्वेश्चन की मजम्मत नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ आगे से कुछ कहूंगा, फिर आप नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, हमने क्वेश्चंस की भी मजम्मत की। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि पंजाब में जिस तरीके से आप लोग को ट्रीट किया गया काबिल मुजम्मत है, लेकिन सर फिर भी किसी सहाफी को पेट करेंगे। नहीं, सामने वाला मादर पितर आजाद है, वो जो भी पूछे और जो जवाब देने वाले ने कुछ अगर कह दिया तो वो मुजरिम ठहर गया। नहीं मैं तो मादर पितर आजादी किसी को पंजाब में सर जो कुछ पाकिस्तान नहीं पंजाब में पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, मैं तो आपके बगैर भी अपने प्रोग्राम से उसको कंडेम करती रही हूँ कि बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट हुआ आप लोगों के साथ। थोड़ा सा हमारी भी गुजारिश शामिल कर ले उसमें। जिस किस्म का सवाल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस किस्म का सवाल होगा उसी किस्म का जवाब देंगे। अगर सख्त सवाल होगा, गैर इखलाकी सवाल होगा, गैर इखलाकी जवाब देंगे। इखलाक के दायरे में जवाब होगा, बिल्कुल हंस के जवाब देंगे। और मैं तो कितने दिनों से चीख रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि जी हमने गवर्नेंस कर ली, हमने परफॉर्मेंस दे दी, हमारी परफॉर्मेंस की वजह से इन्होंने 3 साल इन्वेस्टमेंट किया मरीम नवाज पे। आखिर में फिर अपनी सीट जब वो हार गई हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसको हुकूमत दे दी। जब हमारा फॉर्म 45 वाला वजीर आला सोहेल आफरीदी पंजाब जाता है, जो इनके असाब पे सवार है, पहली दफा पंजाब की अवाम ने फॉर्म 45 वाला वजीर आला देखा, लोग उनकी तरफ लपक रहे थे। जिस तरीके के जज्बात थे, जो कमिटमेंट थी इमरान खान के साथ पंजाब के लोगों की, जो अवामी मोहब्बत थी, वो देख के ये बौखलाहट का शिकार हो गए। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि रखें कोई शो, कोई सियासी बात नहीं होगी, कोई हम सियासी बात ना मैं करूंगा ना ये करें। जो आपने 12 साल में डिलीवर किया है, जितने आपको फंड्स मिले हैं, जो 12 साल डिलीवर हमने खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं, जो हमने यहाँ पे काम किया, जितना फंड हमें मिला है, सब कुछ अवाम के सामने रखते हैं। ये गवर्नेंस में भी फेल है, ये हुकूमतों में भी फेल है, ये मैंडेट हासिल करने में भी फेल है, ये सीटें जीतने में भी फेल है, ये सियासत में भी फेल है। और इंशाल्लाह जी इजाजत बट साहब क्यों पहले तो छोड़े नहीं सवालों का जवाब दीजिए, पर पहले मुझे बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब क्यों असाब पर सवार हैं आप लोगों को? है तो सही वैसे, अभी इन्होंने नाम भी लिया था, गलती से नाम उड़ा था कि शायद सुहेल आफरीदी, तो आप लोगों ने, आपके वुज़रा ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर। वो बेचारा वो आपके कहीं मैंने झूठ सुने, थोड़ा सच सुन ले। बात ये है, झूठ तो ना इस तरह तो नहीं ना सर, लेकिन उनका मौका है, झूठ ना कहें। मैं बताता हूँ ना, कौन सा झूठ? सुहेल अफरीदी वो देखे ना, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी तो उन्होंने बनाया ना, आपने हुकूमतों पे कब्जा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी तो आपने बनाया ना। बनाया तो नहीं है, लेकिन आपकी मरीम नवाज फॉर्म 47 आपकी बात सुनी है, अभी जरा थोड़ा सा एंजॉय करें, हकीकत को सुने और उसको हजम करने की कोशिश करें। हॉस्पिटल आपने बनाया ना, ये किसने बनाया? नहीं, उसमें ब्लॉक्स हमने बनाए, उसमें ब्लॉक्स हमने बनाए, रीडिंग हॉस्पिटल के ब्लॉक्स हमने बनाए। चलो एक बात तो माने, आप लोग तो इस तरह कंटिन्यू झूठ बोलते जाते हैं। अब मुझे बात बताएं, सुने, चले इजाजत दे दे। जी 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 सर, आपको पूरे पाकिस्तान में ये बड़ा मशहूर है कि आपने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल बनाया। हमने नहीं बनाया, कर दी, लेकिन जब झूठ बोल जाए बंदा उसके अंदर ब्लॉक्स हमने बनाए। ऐसी बहुत हमने मेडिकल सिटी, अभी ये कह रहे हैं कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप इस पे जान ना छोड़वाएं। सुने आप सुने मेरी बात, एंजॉय करें मेरी बात का। देखिए मैंने आपको नई चीज बताई है, आपने जो तालीमी इदारे बताए, आपके बच्चों पर पढ़ नहीं है, आप कितना बताया कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल आपने बनाया। चले शफी साहब इजाजत देंगे, इजाजत देंगे। हमने नहीं बनाया। अफरीदी जो है ना, वो इससे पहले एक और था, वो तो इस तरह कलेक्शनकोप उठा के आता था, फिर पहाड़ों पे भागता था। उनके खिलाफ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते थे, सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ करते हैं। नहीं, मुझे हमें जरूरत नहीं है। देखिए इनको चाहिए
کہ وہ KPK کا وزیر اعلیٰ نا جو مرضی اپنے صوبے میں کرے، لیکن ہم اپنے صوبے میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے. وہاں آئے دیکھے جو کچھ اچھے کام ہو رہے ہیں تو ہم نے سمجھے جا کے وہاں بھی ایسے ہی کام کریں گے. پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بند ہے؟ نہیں، آئے ضرور آئے، لیکن دیکھیں نا کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اٹھ کے KPK میں جائیں اور جو وہاں جا کے وہ الٹ بازی نہیں. مطلب میرا مقصد ہے وہ اپنے کام میں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ اپنے صوبے میں کام کر رہے ہیں. یہ لوگ کرتے ہیں، کبھی ڈیالہ جیل کے بعد 3 دن بیٹھتے ہیں، کبھی سندھ جا رہے ہیں. اپنا صوبے کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ اپنے دماغ سے چیز نکال دیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. آپ نے جو کیا ہے نا اس کی سزا پا رہے ہیں، آئندہ بھی جو کریں گے جمہوری طریقے سے بات کریں گے تو 100 دفعہ کریں گے. آپ کو یہ غلط فہمی کسی نے ڈال دی ہے کہ آپ نکلتے ہیں، آپ نے 2 سال میں آپ کے لیے گھر سے بندے نہیں نکلتے. آپ کی تو یہ حالت تھی کہ آپ کے MNA جتنے تھے نا قومی اسمبلی کے بعد بھوک ہڑتال کرتے تھے. پھر بوکلاہٹ کیوں جاتی ہے؟ یہ احتجاج کی کال دیتے، بوکلاہٹ کیوں جاتی ہے؟ بندہ کھانا کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ گرفتاریاں کیوں کرتے ہیں؟ کدھر کی ہے گرفتاری؟ مجھے بڑے کیوں لگاتے ہیں؟ اپنے بازار کی دکانوں کو کیوں بند کرتے ہیں؟ جو اس حکومت نے رکھا ہوا جیل میں مجھے نام نہیں. ناصر صاحب ایک سیکنڈ سنیں، آپ مان لیں کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، مان لیں. ساری بات سنی ہے. چلے شفیع جان صاحب مکمل. مجھے ایک سیاسی قیدی کا نام بتائیں جو اس حکومت نے بند کیا. نام بتائیں جس کو اس نے بند کیا گیا ہے کہ یہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا. قریشی صاحب کا نام شاہ محمود قریشی. دیکھیں وہ بیلز پہ بیلز ہوتی جا رہی ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں بری ہو گئے ہیں، باہر نہیں آ رہے. دیکھیں 9 مئی میں وہ نہیں تھے، وہ بری ہو گئے ہوئے، لیکن ہے تو جیل میں ہے تو جیل میں نہیں. اگر دیکھیں نا باقی مقدمات، مجھے بتائیں کہ حکومت نے ان کو جیل بھیجا کہ آپ نے جی ہمارے خلاف تقریر کی ہے. نو، ان لوگوں کا ٹائم ایسا تھا اور ابھی بھی وقت ختم ہو گیا نا. یہ جھوٹ اسی طرح چلائیں گے. اگر یہ جمہوری طریقہ اختیار کریں گے، سے بات ہوگی. اگر یہ ان کو زوم ہے کہ ہم تحریک تو آپ کی گلی میں محلے میں کوئی نہیں آتا. ٹائم کی لیمٹ ایکسیڈ ہو گئی ہے، ورنہ کسی اور نشست میں انشاءاللہ ابھی ایک بات کہ آپ کو 10 باتیں میں نے کرنے نہیں دی، آپ کو میں نے ٹائم دیا ہی نہیں. ایک منٹ جی شفیع صاحب چلیں. پھر میرا بھی ایک منٹ لے لیں. کوئک ون لائنر جہاں بات بولے گا میں بول پڑوں گا. دیکھیں یاسمین صاحب، آپ حلفاً بتائیں، یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف ایکٹیویٹی کر سکتی ہے؟ کیا وہاں پہ ہمارا پرچم لوگ نکال سکتے ہیں؟ کیا ہمارا پوسٹر وہاں لگ سکتا ہے؟ آپ ختم ہو گئے. اس سوال پر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم آپ کے ایبسنس میں بھی بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ شفیع جان صاحب، آپ کے وقت پھر آ جائیں گے. چلے آپ کے ساتھ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے دوبارہ. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ناصر بٹ صاحب، اپنے پروگرام میں وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.